MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन युबसत लहु रिज़्क़ुहु औ युनसा लहु फ़ी अज़रिही फ़ल्यसिल रहिमहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात उलमा किराम, सामईन इज़ाम, मेरी माएँ और बहनें, असल जलसा और खिताब जो होगा वो उलमा किराम मौजूद हैं, इन हजरात का बयान होगा। मैंने आप हजरात के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम से कुछ आयतें तिलावत की हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पेश की है। इन आयात और हदीस की रोशनी में और आज की इस तकरीब और इस महफिल की निस्बत से चंद बातें अर्ज करके बहुत जल्द ही अपनी बात को खत्म कर दूंगा। कुरान पाक की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, ये आयत आम तौर से जब निकाह का खुतबा दिया जाता है तो उस खुतबे में इस आयत की भी तिलावत की जाती है, ये आयत भी पढ़ी जाती है। दरअसल इस निकाह के मौके पर इस आयत को पेश करने के पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वो आयत खुतबे के दौरान पढ़कर ये पैगाम दिया जाता है सामीईन को, हाजिरीन को, जो निकाह में मौजूद है उन लोगों को एक पैगाम दिया जाता है जिसका ताल्लुक निकाह, शादी ब्याह, दो खानदान की रिश्तेदारी, उससे इसका ताल्लुक किसी ना किसी तरीके से जुड़ रहा है, इसलिए इस आयत को पेश किया जाता है। जनाब नबी करीम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खुतबा देते हुए ये आयत पढ़ी है। जो कि खुतबा निकाह के वक्त बहुत सारे लोग जमा रहते हैं और खास तौर से दो खानदान के लोग जमा रहते हैं, तो ऐसे मौके पर पैगाम देना जरूरी होता है। खुतबा मसनूना इसीलिए पढ़ते भी हैं कि बरकत तो हासिल होगी। अल्लाह के नबी ने खुतबा पढ़ा है, अगर खुतबा पढ़ते तो एक सुन्नत की अदायगी भी होगी और साथ साथ जानने वाले लोगों तक कुछ पैगाम भी पहुंच जाएगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, लंबी तमहीद से हटते हुए मैं इस आयत के अंदर जो पैगाम दिया गया है, खास तौर से इस मौके पर उस पैगाम को याद करना चाहिए। जब दो खानदान आपस में जुड़ रहे हो, जब दो खानदान की आपस में रिश्तेदारी हो रही हो, दो अजनबी के दरमियान रिश्ता कायम हो रहा हो, ऐसे मौके पर इस रिश्ते को मजबूत करने के लिए, इसको इसमें इस्तेहकाम देने के लिए, इस खानदानी ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए जो चीजों की जरूरत है, जिन बातों की जरूरत है, उन बातों की तरफ निशानदेही की गई है। खास तौर से इस बात की तरफ तवज्जो दी गई है कि लोगों, ये कहा गया है इसके अंदर कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों,
ماننے والوں، اے توحید کا اقرار کرنے والوں، اے قرآن کی صداقت کا اقرار کرنے والوں، قرآن کو اپنا رہنما ماننے والوں، اگر تم نے ایمان لے آیا ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر سنو، اپنے ہر کام کے اندر اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دنیا کا کام ہو، اخروی کام ہو، دینی کام ہو، کسی بھی طرح کا کوئی کام انجام دے رہے ہو تو اس کام میں اللہ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اب اللہ کے ڈر اور خوف کے ساتھ اگر آپ اس کام کو انجام دیں گے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی، خیر کا نزول ہوگا، رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہے، ہم نکاح کر رہے ہیں، اللہ کا خوف دل میں ہے، ہم شادی کی مجلس سجا رہے ہیں، اگر اس میں اللہ کا ڈر شامل ہو گیا، اللہ کا خوف شامل ہو گیا، پھر اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوگا، رحمتوں کی بارش ہوگی، وہ شادی بابرکت بن جائے گی، مبارک بن جائے گی، وہ شادی سراپا برکت بن جائے گی۔ اگر خوف خدا ہر ایک کے دل میں ہو، دلہا کے دل میں بھی اللہ کا ڈر ہو، دلہن کے دل میں بھی اللہ کا خوف ہو، دونوں خاندان کے رشتہ داروں کے درمیان میں بھی ہو، سب کے دل میں کوئی بھی کام کرتے وقت اس شادی کے تعلق سے کوئی بھی کام آگے بڑھ رہا ہے، اس کام میں آپ اللہ کا ڈر اور خوف کو شامل رکھیں۔ کوئی ایسی بات نہ کہیں جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسی چیز کو اس کے اندر شامل نہ کرے جس سے اللہ کو ناراضگی ہوتی ہو۔ تو اگر یہ چیزیں شامل ہو گئی تو پھر خوف سے خالی آپ ہیں۔ جب اللہ کا خوف دل میں نہیں رہے گا، اللہ کا ڈر دل میں نہیں رہے گا تو پھر وہاں اللہ کی رحمت بھی نہیں آئے گی۔ ہر انسان چاہتا ہے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری جو شادی ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ خیر خوبی ڈال دے، سب کی دلی تمنا ہوتی ہے، خاص طور سے ماں باپ کی تو دلی تمنا یہی ہوتی ہے میرے بچے یا میری بچی کی جو شادی ہو رہی ہے اس شادی میں اللہ تعالیٰ خیر ڈال دے۔ اس کا طلبگار ہوتے ہیں سب خاندان والے، رشتہ دار والے، ہر ایک آرزو ہوتی ہے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے، قرآن میں اس پیغام ہے کہ اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لو۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر اگر خوف شامل ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی آ جائے گی۔ اگر ڈر اور خوف ہوگا تو غلطیاں نہیں ہوگی، آدمی صحیح ڈھنگ سے اس کام کو انجام دے گا، طریقے کے مطابق انجام دے گا۔ اگر صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے کام انجام کو پہنچے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت شامل حال رہے گی۔ پھر آگے فرمایا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ میں بہت اجمال میں اس بات کو بتلا کے اپنی بات کو ختم کروں گا، جلدی میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ آگے دوسری بات بتلائی، دوسرا ایک پیغام دیا جس کی خطبے کے موقع پر سب کے سامنے پڑھا جاتا ہے، سب کو سنایا جاتا ہے اور یہ بتلانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ اگر اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے تو آپ کی زندگی خوشگوار بن جائے گی۔ کیا کہا قرآن نے؟ قرآن نے کہا وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بھی کچھ آپ زبان سے نکالنا وہ صحیح بات نکالنا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم چاہتے ہیں جو رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے، جو نسبت قائم ہونے جا رہی ہے، جو تعلق استوار ہونے جا رہا ہے عقد نکاح کے ذریعہ سے، اس لیے عقد نکاح کے ذریعہ سے جو ایک نئی عمارت تعمیر ہونے جا رہی ہے، اگر ہماری یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں خوشگواری پیدا کر دے، دو خاندانوں کے درمیان میں تعلق ہمیشہ اچھا رہے، میاں بیوی کے درمیان میں تعلق ہمیشہ خوشگوار رہے، خاندانوں کے درمیان کبھی لڑائی نہ ہو، کبھی جھگڑے نہ ہو، کبھی فتنے نہ آئے، کبھی فساد نہ برپا ہو، اگر اس کی تمنا ہے، اگر اس کی آرزو ہے، اگر کہتے ہو یہ شادی بابرکت متبرک ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کو خوشگوار بھی بنا دے تو اللہ کے اس پیغام کو پکڑ لینا۔
ہے, زبان بگڑتی ہے, خاندان بگڑتا ہے, زبان بگڑتی ہے, جھگڑے پیدا ہوتے ہیں, زبان بگڑتی ہے, حالات بگڑتے ہیں, زبان کی وجہ سے خاندان کا خاندان برباد ہو جاتا ہے, زبان کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان نااتفاقی پیدا ہوتی ہے, زبان کے بے قابو ہونے سے ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے, زبان کے قابو میں نہ ہونے سے خاندان بگڑ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر قرآن کی اس آیت کو تلاوت کر کے یہ پیغام دیا اور یہ بتلا دیا کہ جب کبھی تم نکاح کے بندھن سے بندھنا تو ایک بات کو مضبوطی سے پکڑ لینا, وہ بات یہ ہے قولوا قولا سدیدا. کتنا خوبصورت پیغام اور کتنا آسان اور سہل پیغام ہے. ہم سب قرآن کے ماننے والے ہیں, قرآن ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے, ہماری رہبری کے لیے آیا ہے, قرآن راستہ دکھانے کے لیے آیا ہے. تو جب اس شادی بیاہ کے موقع پر ہم قرآن کے پیغام کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی. تو کیا پیغام دیا کہ جب کبھی بھی زبان سے کوئی بھی بات نکالنا, قولوا قولا سدیدا, زبان کو ہمیشہ میٹھی زبان رکھنا, شیریں زبان رکھنا, سچی زبان رکھنا. جب کبھی بھی کچھ زبان سے نکالنا, اچھی بات نکالنا, سچی بات نکالنا, میٹھی باتیں نکالنا. کتنا شاندار لفظ کا استعمال کیا قرآن نے. اللہ نے قول سدید اچھی بات کو بھی کہتے ہیں, قول سدید سچی بات کو بھی کہتے ہیں, حق بات کو بھی کہتے ہیں, میٹھی بات کو بھی قول سدید کہتے ہیں. تو قرآن نے کہا قولوا قولا سدیدا, اور اس پیغام کو نکاح کے موقع پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ دیکھو یہاں دلہا بھی موجود ہے, دلہن بھی موجود ہے, دونوں خاندان کے لوگ بھی موجود ہیں. تو سن لو, اس بات کو اپنے گانٹھ باندھ کے رکھو, اس بات کو مضبوطی سے پکڑ لو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ زندگی خوشگوار گزرے, اگر تم چاہتے ہو کہ ماحول خوشگوار رہے, دونوں خاندانوں کے درمیان جھگڑے لڑائی کے ساتھ کبھی نہ آئے, تو ایسے کہ آپ سب چیز کی یہ جو جڑ ہے وہ زبان ہے, اس زبان کو قابو میں رکھنا, اس زبان کو کنٹرول میں رکھنا. دلہا تو بھی اپنی زبان کو اپنی بیوی کے ساتھ جب کبھی استعمال کرنا, جب اپنی بیوی کے سامنے زبان کھولنا تو اس زبان کو قول سدید سے آراستہ کرنا, میٹھی زبان سے آراستہ کرنا, سچی زبان سے آراستہ کرنا, سچائی سے آراستہ کرنا, شیریں کلامی سے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ پیش آنا. اور پھر وہاں پر بیوی کو بھی تلقین کی گئی کہ دلہن کو بھی یہ بتلایا گیا کہ دیکھو اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے خسر کے ساتھ, اپنی خوشنامت کے ساتھ جب کبھی تم زبان کھولنا, ان کے سامنے کوئی بات کہنا تو اس زبان میں میٹھی زبان کا استعمال کرنا, شیریں زبان کا استعمال کرنا, اچھی زبان کا استعمال کرنا. ہزاروں قسم کے معاملات سامنے آ سکتے ہیں, ذرا سے زبان ٹیڑھی ہوئی, ذرا سے پیشانی پہ بل پڑا, ذرا سے آدمی کا ایٹیٹیوڈ بدلا, معاملہ خراب ہو جاتا ہے. چھوٹی سی بات ہوتی ہے لیکن انداز بدلنے سے, زبان میں کڑواہٹ آ جانے سے, پیشانی کے تیور سے آدمی کا پورے خاندان کا خاندان بگڑ جاتا ہے. قرآن نے اس موقع پر پیغام دیا قولوا قولا سدیدا, جب کبھی بھی استعمال کرنا زبان کو, میٹھی زبان استعمال کرنا. یہی پیغام ساس کو بھی ہے, اپنی بہو کو بیٹی سمجھنا, بیٹی کی طرح برتاؤ کرنا, اور اس کے ساتھ جب کبھی ہم کلام ہونا اچھے سے, پیار سے, محبت کے ساتھ ہم کلام ہونا, اپنی بچی سمجھ کر ہم کلام ہونا. دلہن کا پیغام ہے اپنے ساس کو, اپنے خسر کو باپ ماں کے درجے میں سمجھنا, ان کے ساتھ ہم کلام ہونا, زبان کے اندر قول سدید کی جگہ دینا, پیار سے بات کرنا, محبت سے بات کرنا, غلطی ہو آسانی سے تسلیم کر لینا, بڑوں کے سامنے جھک جانا. قول سدید کے زمرے میں ساری چیزیں آتی ہیں. تو اس موقع پر قرآن نے یہ پیغام دیا قولوا قولا سدیدا. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں,
دو باتیں، ہر کام میں اللہ کا خوف اور ڈر دل میں رکھنا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے تو آگے قرآن خود کہتا ہے یصلح لکم اعمالکم، یہ دو کام کریں، ایمان کے ساتھ ہم اللہ سے ڈرتے رہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنی زبان کو شیریں میٹھی اور سچی زبان رکھیں تو اللہ کہتے ہیں یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو سدھار دیں گے۔ اگر خرابی بھی ہوگی اللہ اس کے اندر اصلاح پیدا کر دیں گے، گڑبڑی ہوگی اس کو درستگی کا انتظام فرما دیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال صالح ہو جائیں گے، اور جب اعمال صالح ہو گئے، اعمال اگر نیک ہو گئے، اعمال اچھے ہو گئے تو پھر یغفر لکم ذنوبکم، ان اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب گناہ معاف ہو جائیں گے یغفر لکم ذنوبکم، اور جب گناہ معاف ہو جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری کی وجہ سے تو آگے فرمایا فقد فاز فوزا عظیما، تو تم فوز عظیم پالو گے، بڑی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہو۔ میرے دوست بزرگوں، ذرا ان لوگوں سے پوچھو جس کے گھر میں ساس بہو کا جھگڑا ہے، ان لوگوں سے پوچھو جس کے گھر میں شوہر بیوی کا جھگڑا ہے، ان کا خاندان والوں سے پوچھو، ان کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ اجیرن سے نکلنا چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو خوشگوار رہنا تو اپنے اعمال کو درست کر لو، زبان کو درست کر لو، اللہ کا ڈر پیدا کر لو، فقط فاز فوزا عظیما، اس سے بڑی کامیابی تمہیں ملے گی جو تمہیں مطلوب ہے۔ تو بڑی کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تو ہمیں یہ نسخہ اپنانا پڑے گا۔ یہ تو بات ہے قرآن پاک کی جو میں نے پڑھی تھی، اس کے بعد میں نے ایک حدیث پیش کی ہے براہ راست، اگرچہ اس کا تعلق، اس حدیث کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ اس کے ساتھ بھی جڑتا ہے۔ اس حدیث میں رحمت کونین حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی یہ تمنا رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے رزق کے اندر اللہ اضافہ کر دے، اس کے رزق کو بڑھا دے، رزق کو کشادہ کر دے، اگر کوئی اس بات کی تمنا رکھتا ہے اور کوئی یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے، اس کی عمر بڑھ جائے، تو اس کے لیے ایک نسخہ بتایا ہے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اگر تم رزق کے اندر وسعت چاہتے ہو، اگر تم اپنی عمر کے اندر درازی چاہتے ہو، اگر لمبی عمر کی تمنا ہے، اگر تمہاری خواہش ہے کہ کبھی تندرستی کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ آپ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑ لیجئے، اپنے رشتہ داری کے اندر صلہ رحمی پیدا کیجئے، کسی کو بھی کوئی اگر ناراض ہے اس کو منا لیجئے، اس کو کسی بھی طرح سے اپنا لیجئے۔ خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع پر رشتے ناطے خراب ہوتے ہیں یا پھر جڑتے ہیں، اگر کوئی رشتہ خراب ہے، کسی سے تعلقات خراب کے رشتہ داری کے اندر اگر کسی سے رشتہ ختم کر دیا ہو تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس رشتے کو جوڑنے کی وجہ سے، صلہ رحمی کی وجہ سے تمہاری عمر کے اندر اللہ اضافہ کر دیں گے اور تمہاری تنگدستی کو دور دیں گے۔ میرے بھائی بزرگ اور دوستو، کتنا آسان نسخہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، کتنا آسان نسخہ فرمایا۔ وہ فرمایا کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ کہ آپ صرف اور صرف صلہ رحمی کا معاملہ کرنے لگ جاؤ۔ میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستو، یہ چیزیں بھی ہمارے لیے کہیں نہ کہیں نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ ہمارا رشتہ ناطہ بہت خراب، کمزور پڑ گیا ہے، بھائی بھائی کے درمیان میں اتفاقی، پڑوسی پڑوسی کے درمیان میں اتفاقی،
کوئی اس کے شادی بیاہ میں شریک ہونا پسند نہیں کرتا. خوشی غمی میں ایک مسلمان، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان کی خوشی غمی کا حصہ بنے. اس سے کہ ایک مسلمان کے بجائے ہم اپنے بھائی کے خوشی غمی میں حصہ نہیں بنتے ہیں، ہم اپنے پڑوس کی خوشی غمی میں حصہ نہیں بنتے ہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کی خوشی اور غمی کا حصہ نہیں بنتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کے طور پر اللہ اس حدیث کے مطابق اس کو رزق تنگ کر دیتے ہیں، اس کے عمر کو گھٹا دیتے ہیں. اگر عمر کے اندر درازی چاہیے، اگر رزق کے اندر اضافہ چاہیے اور ماحول خوشگوار چاہیے تو فلیصل رحمہ اپنے رشتے ناطے کو مضبوط کیجئے. اگر کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے لڑائی ہے، کسی سے ناطہ ختم ہے، چھوڑیے اس کو، اپنا دل بڑا کیجئے. آپ کی غلطی نہ ہو لیکن کیا کر چھوٹ جائیے. اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تھوڑا سا نیچا ہو جانے سے، تھوڑا سا جھک جانے سے آپ کی ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ کو شرمندگی محسوس ہو، لیکن زندگی بھر کے لیے آپ کی عزت و تکریم ہوگی، دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی آپ کا مرتبہ بڑھے گا. اگر تھوڑا سا اپنے دل کو بڑا کر دیں گے تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے. تو یہ جو پیغام تھا حدیث پاک میں یہ پیغام دیا گیا، رشتے ناطے کو مضبوط کیجئے. اور قرآن پاک کے اندر جو پیغام دیا تھا رشتے ناطے مضبوط کیسے رہ سکتے ہیں، وہ زبان کو اچھا بنا لینے سے. بس انہی پیغام کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ